50-60 हज़ार रुपए हर महीना कमाने के लिए कोई माँ अपने बेटे को नहीं बोलती कि जाओ सरहद पे जाओ और गोली खा के आ जाओ। इसकी जगह अगर कोई मजहबी जमात होती, और ये नुकसान तो तस्वीर से लाश को बचाने के बाद उस शहीद के जसद को जब पाकिस्तान भिजवाया तो उसके साथ एक तहरीर भिजवाई थी कि ये नाम का शेर खाना था। इन हमला करने वाले इन उल्लू के पट्टों को कौन समझाएगा? असल में ये तो बलवाई हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये बलवाई हैं। और हकीकत में आप देखें, आप जो वीडियोस आ रही हैं, आप उन वीडियोस के पस मंजर के खिलाफ आवाम को खड़ा किया गया। सद्दाम हुसैन ये सारी चीजें उसी की तो थी। भाई तू जब इक्तिदार में था, इमरान खान जब खुद इक्तिदार में बैठा हुआ था, तब फौज भी अच्छी आ गया, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, नई विंडोज के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट की वीडियोस भी मार्केट में तेजी से फैल रही है। फिर पाकिस्तान के लोगों ने उन मजालिम को सहा भी, और वो सहने के बाद उन्हें कलअदम भी करार दिया गया, मुल्क दुश्मन भी करार दिया गया, उन्हें 4th शेड्यूल में भी डाला गया, शर पसंद भी यही, दहशतगर्द भी यही। ब्यूटी वीडियो में हूँ आपके साथ, आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फारूकी। मुल्क के अंदर गुज़िश्ता चंद दिनों से बड़ी तेज़ी के अंदर सियासी सूरत हाल में तब्दीली आई है, और मुल्क के जो हालात थे वो काफ़ी हद तक कशीदा भी रहे और फिर कुछ थोड़ा सा दुरुस्त भी हुए। लेकिन वो जो कशीदगी सियासी सूरत हाल जो कशीदा पाई जा रही है, उसके अंदर मज़ीद मुमकिन है कि उसके अंदर तूल भी आ सकता है, और मुमकिन है कि आने वाले 2-4 दिनों में ये मसाइल जो है वो किसी अच्छे हल की तरफ भी जा सकते हैं। हमारी दुआ है कि जो भी मसाइल हों वो मुल्क के मफाद के अंदर हों, जो भी फैसले हों मुल्क के मफाद के अंदर हों। लेकिन गुज़िश्ता दिनों 9 मई को जो इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई, और गिरफ़्तारी के बाद जो मुल्क के अंदर हालात ख़राब हुए, जिस तरह हमारे इदारों के ऊपर चंद दहशतगर्द और शरपसंद लोगों ने हमला किया, और मुल्क के जो इदारे थे उनके ऊपर जिस तरह के हमले हुए और जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, वो यकीनन काबिल मज़म्मत है। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान शरीक हैं मोहतरम जनाब यूसुफ शकील साहब। हम उनसे भी करेंगे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू, और चलते हैं हम अपने मेहमान की जानिब और उनको करते हैं अपने प्रोग्राम में शरीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, कैसे हैं यूसुफ भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यूसुफ भाई, जैसा कि मैंने अभी प्रोग्राम की इब्तदा में कहा कि 9 मई के बाद जो हालात ख़राब हुए, इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई, गिरफ़्तारी के बाद फिर थोड़ा सा शुरू में ये लग रहा था कि शायद हालात इतने ख़राब ना हों, लेकिन वो इतने ज़्यादा ख़राब हुए कि GHQ जो हमारी कौम की शान और हमारा एक फ़ख्र है, और हमारी अफ़वाज पाकिस्तान, जिनको हमारी कौम के बच्चे बड़े ख़वातीन, हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द जिसके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है, तो वो पाकिस्तान की अफ़वाज से ज़रूर मोहब्बत करता है। तो अफ़वाज तक की तज़लील की गई और उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई, उन पर हाथ उठाया गया, उनके ऊपर पथराव किया गया। तो आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह देखते हैं? बिलाल भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और इसके बाद आपने जो बातें की, मैं आपको सिंसेरिटी के साथ बताऊं, सच ये है कि जब मुल्क भर में इंटरनेट की सर्विस जो है वो मुअत्तल हो गई, और मुख्तलिफ़ जगहों से मुझे सुनने को मिला, जब साथ के लोगों ने ये बताया कि इस तरह जो है वो आर्मी की वैन्स पे जो है वो हमले किए गए, और GHQ रावलपिंडी, इसके साथ साथ कोर कमांडर हाउस लाहौर, और PF एयरबेस मियाँ वाली पे हमले, मियाँ वाली एयरबेस पे हमले हुए, और मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हुए। आप यकीन करेंगे, ये बातें सुन के जो है वो पैरों से ज़मीन निकल गई, क्योंकि हमारा इन बातों को सुनना इसलिए ज़्यादा अजीब था कि हमारे बड़ों ने, हमारे बाप ने, हमारे दादाओं ने, उन्होंने कभी इस किस्म की बातें नहीं सुनी थी। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये पहला ऐसा सिनेरियो बना है मुल्क के अंदर कि ये फितना इतना सर चढ़ के बोला है कि सारी सूरत हाल जो है वो हमारे सामने है। और मैं कहता हूँ कि मुल्क के अंदर रहने वाले इस मामले को अपनी अपनी निगाहों से देखेंगे, लेकिन हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की ये बात है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का क्या इमेज किया है, आलमी सतह पर क्या मतलब एक मैसेज दिया है इस कौम ने कि हम किस हद तक गिरे हुए लोग हैं। हालांकि अमूमी तौर पर पूरे मुल्क के अंदर इस किस्म के लोग नहीं हैं। मैं PTI के लोगों के हवाले से बात कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़ौज की इस तरीके से जो है वो बेबसी देख कर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। यूसुफ भाई, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब फ़ौज के ऊपर पथराव हो रहा था, मैंने एक वीडियो देखी, 5-6 गाड़ियाँ हैं, मुसल्लह अफराद हैं, वो
جو آرمی کے جوان ہیں، اور ان کے اوپر پتھراؤ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح ایک ڈرائیور کے جو آرمی وردی کے اندر تھا اس کو جس طرح منہ پر اس کے چماٹ ماری گئی، جو تذلیل کی گئی. تو میں نے چونکہ ایک بڑا اچھا وقت گزارا ہے پاکستان نیوی کے اندر کچھ ورکنگ کے حوالے سے، تقریباً 7-8 سال، لیکن میں نے کبھی اپنے اداروں کے لوگوں کو اتنا جو ہے وہ مظلوم بنا ہوا نہیں دیکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر تھا یا وہ اپنی عوام کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں بلال بھائی، تحمل اور بردباری کی اس سے بڑی کیا مثال ہوگی. وہ وردی کے اندر موجود ہیں، ان کے پاس تمام طاقتیں موجود ہیں، پھر بھی ملکی امن کو اور اپنے افسران کے آرڈر کو جو ہے وہ ملوث خاطر رکھا. ورنہ آپ جیسا شخص، میرے جیسا شخص یا معاشرے میں رہنے والے دیگر لوگ، اپنے اوپر جب کہانی آ جاتی ہے، اپنی جان پہ بات آ جاتی ہے، تو لوگ اپنا دفاع کرتے ہیں، اپنا ڈیفینڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک ایسا میسج دیا. دیکھو، میں اسی ویڈیو کو سامنے رکھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں جو ویڈیو میری نظروں سے گزری، بلکہ وہ بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی وہ ویڈیو. ہم پاکستانی ہونے کے ناطے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور سچی بات بتاؤں تو اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد جو دکھ ہوا ہے، کسی سگے کے جانے پہ، دنیا سے سگا کوئی ہمارا چلے جائے، جو دکھ ہو وہ دکھ ہمیں لگا. اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ دیکھو، کوئی بھی ماں ہو 50-60 ہزار روپے تنخواہ کے لیے وہ اپنے بچے کو فوج میں بھرتی نہیں کرواتی. 50-60 ہزار روپے ہر مہینہ کمانے کے لیے کوئی ماں اپنے بیٹے کو نہیں بولتی کہ جاؤ سرحد پہ جاؤ اور گولی کھا کے آ جاؤ. کیونکہ ماں کو، جب بچے کو ماں فوج میں بھیج رہی ہوتی ہے، اسے نہیں پتا ہوتا میرا بیٹا اپنے پاؤں پہ چل کے واپسی آئے گا یا اس کا لاشا ہمارے گھر پہ آ جائے گا. تو اتنے شہداء کی قربانیاں، اتنی شہداء کی قربانیوں سے یاد آیا کہ ان شہداء کی تصویروں پہ کس طریقے سے توڑ پھوڑ کیا، کور کمانڈر ہاؤس کو کس طریقے سے جلایا گیا. اور اس سارے واقعے کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی بولتا ہوں کہ مذہبی، یہ ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی نے یہ ساری حرکتیں کی ملک بھر کے اندر. اس کی جگہ اگر کوئی مذہبی جماعت ہوتی، اور یہ نقصان تو تصور سے باہر تھا، اس طریقے کے حملے، فوجی تنصیبات پہ حملے، ملک کے جو اہم مراکز ہیں آرمی کے، ان پر حملے، یہ تو تصور سے باہر تھے. اگر چھوٹا موٹا بھی کسی کا ہلکا سا نقصان ہو جاتا تو اس مذہبی جماعت کو کچھ ہی وقت کے اندر، ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ قلعدم کر دیا جاتا ہے. اس کے خلاف فوراً جو ہے وہ ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں، قانون حرکت میں آ جاتا ہے. تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے وہ کون سی قوتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے حکومت وقت بھی ان کے خلاف بھی کوئی. یوسف بھائی، جیسا آپ نے شہداء کی قربانیوں کا تذکرہ کیا، تو میرے خیال میں ہم اگر اپنے کچھ شہداء کا اگر جیسے آپ نے بات کی، تو ہم اگر تذکرہ نہ کریں تو میرے خیال میں زیادتی ہوگی. چونکہ بحیثیت ایک مسلمان، جو پتلے وغیرہ ہوتے ہیں یا جو بت وغیرہ آپ جس کو کہہ دیں، تو وہ تو چونکہ شرعاً تو غیر مناسب چیز ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں تو شریعت کا وہ نظام نہیں ہے. جو جمہوری روایات ہیں، جو چیزیں ہیں وہ ہیں. تو کرنل شیر خان کا جو ہے وہ مجسمہ بنا ہوا تھا، اس کو جس طرح توڑا گیا. اور کرنل شیر خان کے بارے میں کون ہے جو نہیں جانتا کہ انہوں نے 5 دن تک جو ہے وہ کارگل پر جو ہے وہ پاکستان کی تحفظ کے لیے اپنی جان نظر کی، وہاں پر وہ شہید ہوئے. 5 دن انہوں نے اس حالت میں گزارے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اکیلے انڈین آرمی کے سامنے، ایک پوری کمپنی کے سامنے وہ ڈٹے رہے. اور جب ان کی شہادت ہو گئی، انڈین آرمی نے جب ان کی لاش کو وہاں سے اٹھانا چاہا تو اس کی لاش کو مسخ کرنے لگے. تو ان کے جو افسر تھے، سکھ تھا، تو اس نے ان کی لاش کو مسخ کرنے سے منع کیا. اب منع کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی وہ تو دشمن تھا نا، ہندوستان ہے تو وہ کر سکتے تھے جو مرضی ہے. تو انہوں نے لاش کو بچانے کے بعد اس شہید کے جسد کو جب پاکستان بھجوایا تو اس کے ساتھ ایک تحریر بھجوائی تھی کہ یہ نام کا شیر خان نہیں تھا، بلکہ یہ حقیقت میں شعر تھا کہ ہمارے اندر بلال، یہ بات آپ کی، یہ بات ان حملہ کرنے والے، ان الو کے پٹھوں کو کون سمجھائے گا؟ اصل میں یہ تو بلوائی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ بلوائی ہیں. اور حقیقت میں آپ دیکھیں، آپ جو ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ ان ویڈیوز کے پس منظر پر جو بیک گراؤنڈ میوزک جو چل رہا ہے یا اس کی ٹیون جو چل رہی ہے، آپ اس کو دیکھیں تو اس سے بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایرانی پراکسی وار ہے جو پاکستان کے اندر لڑا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ماضی کے اندر ہم زیادہ دور نہ جائیں، ہم اگر سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہونے والی بغاوتوں پہ بھی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر بھی یہی کیا گیا تھا یہود و نصارہ کی جانب سے، اسلام دشمنوں کی جانب سے،
کہ اداروں کے خلاف لوگوں کو استعمال کیا گیا تھا، لیکن چونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو تاریخ پڑھنے کا بھی رجحان نہیں ہے، ہمارے ہاں صرف ایک بک فیس بک ہے جس کو بڑی لوگ پذیرائی حاصل ہے اور اس کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں تاریخ کو کبھی پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ ہم دیکھیں عراق کے اندر سب سے پہلے کیا کیا گیا، اداروں کے خلاف عوام کو کھڑا کیا گیا۔ صدام حسین جب تک وہ موجود تھا وہ اپنی زندگی میں یہ کہتا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ عرب شان بان ٹھاٹ کے ساتھ جی رہے ہیں، جس دن میں نہیں ہوں گا اس کے بعد میں عربوں سے پوچھوں گا آپ کا کون پرسان حال ہے۔ اور حقیقت ہے کہ صدام حسین کے جانے کے بعد عربوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ لیبیا کی شام لے لیں، آپ لبنان کی شام مثال لے لیں، آپ اسی طرح اردن کے اندر دیکھ لیں، اردن کے اندر جو انقلاب کے نام پر ایک فساد برپا ہوا، لیبیا کے اندر معمر قذافی کی حکومت کو گرایا گیا، وہ بھی کیا کہہ کر گرایا گیا، بھائی یہ ڈکٹیٹر ہے جی۔ دیکھیں یوسف بھائی، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ سارا جو نظام ہے ملک کی جو لوٹ گسوٹ ہے 75 سالوں سے 78 سالوں سے، اگر آپ تاریخ کو پڑھیں، جو لوگ سمجھتے ہیں وہ تاریخ کو پڑھیں، ہمارے ملک کے اندر جو ترقی ہوئی اور ہمارے ہاں جو مہنگائی کا ریشو کم ہوا، جو ہمارے ہاں بیرونی قرضہ جات کم ہوئے، جو بیرونی قرضے ادا کیے اور ان کی تعداد زیادہ تھی، وہ فوجی دور حکومت گزرے ہیں۔ یقیناً جمہوریت کے اندر فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو سیاسی نظام ہے وہ فوج کو خود دعوت دیتا ہے اس طرف آنے کی۔ ملک کے اندر لوٹ گسوٹ اس قدر بڑھ چکی ہے۔ اچھا، چونکہ بات زیادہ طویل ہو رہی ہے، ایک تو فوج کے اوپر جو کچھ کیا گیا، دہشت گردی جو کی گئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حکومت کو بھی اور اداروں کو بھی اور بحیثیت ایک مظلوم کے، یعنی کہ جن کے اوپر زیادتی کی گئی، افواج پاکستان جن کے گھروں کو آگ لگائی گئی، جن کو پتھر مارے گئے، تو وہ چونکہ متاثرین ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس مرتبہ جو ہے وہ ایک بڑا کھل کر ایک ڈیسیژن لینا چاہیے۔ جو لوگ پکڑے گئے، یہ جو نقصان ہوا ہے جتنا، دیکھیں پکڑے گئے لوگوں سے بات یاد آئی بلال بھائی، اب پکڑے جانے والے لوگوں سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان صاحب جو ہے وہ اظہار لا تعلقی کر، اب نوجوانوں کے لیے، پاکستانی نوجوانوں کے لیے کھلا پیغام ہے، یار آپ لوگ اپنے سیاسی لیڈر کی عزت کو بچانے کے لیے، اس کی کرپشن کو چھپانے کے لیے، اس کے بدنما کارناموں کے اوپر جو ہے وہ تے لگانے کے لیے لوگوں سے لڑتے پھرتے ہو۔ آپ نے اسی اپنے لیڈر کے اشارے پر، ظاہر سی بات ہے وہ گرفتار ہو گیا، یہ ساری تربیت اسی کی تو تھی۔ بھائی تو جب اقتدار میں تھا، عمران خان جب خود اقتدار میں بیٹھا ہوا تھا، تب فوج بھی اچھی تھی، ادارے بھی اچھے تھے، یہ ساری باتیں پی ٹی آئی والوں کے خیال میں، جب پی ٹی آئی والے گورنمنٹ میں تھے، اقتدار میں تھے، تب سارے ادارے اچھے تھے، تب آپ کی فوج بھی اچھی تھی۔ اب جب اقتدار آپ سے چھینا ہے تو اب فوج بھی پوری ہو گئی۔ یوسف بھائی ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں جو کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ کا مقصد پاکستان ہے، جب تک ان کا پیٹ بھر رہا ہو، پل رہا ہو، ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہو، ان کے ساتھ سیکیورٹی ہو، فوج ہو، واہ واہ ہو، ان کو سلوٹ ہو، ان کو جو ہے گارڈ آف آنر دیے جائیں، تو وہ بڑے خوش رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ان چیزوں کو نہیں آتے۔ دوسرا، میں جہاں سے بات ختم ہوئی تھی کہ کیا اداروں کو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کا اسٹینڈ لینا چاہیے؟ یہ تو آپ نے ایک بات کر دی کہ عمران خان صاحب بہت سارے لوگوں سے اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں، لیکن ان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ شارا فیصل کے اوپر رینجرز کی چوکی جلائی گئی اور ایک بندہ جو ہے وہ باقاعدہ دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ جی میں نے جلائی، اور پھر وہ جب پکڑا گیا اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، نئی ونڈوز کے اندر اپڈیٹ کی ویڈیوز بھی مارکیٹ میں تیزی سے پھیلتی جا رہی، نئی ونڈو انسٹال ہونے کے بعد باپ بیٹے دونوں کی، تو اس نے باقاعدہ یوتھیوں کو پیغام دیا، انصافین کے کیا، تو انہوں نے پیغام دیا کہ آپ کسی کے کہنے پر اس قسم کی حرکتیں نہ کریں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جب پکڑے جائیں تو یہ جو نقصان ہوا ہے، ان کے گھر فروخت کیے جائیں، ان کی املاک کو جو ہے وہ فروخت کیا جائے، ان کو سرکاری کسٹڈی میں لیا جائے، ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی پابندیاں لگائی جائیں، اگر ان کے خاندان کا کوئی فرد سرکاری نوکر ہے اس کو فوری طور پر برخاست کیا جائے۔ کسی بھی قسم کی ان کو جو ٹیکس چھوٹ ملی ہوئی ہے، چاہے وہ بجلی کے بل میں ہو، گیس کے بل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو، ان لوگوں کی جتنی بھی سبسڈیز ہیں ان کو ختم کیا جائے، ایسے لوگوں کو معاشرے میں الگ تھلگ کیا جائے۔ اور دوسری بات ایک جو میں یہ سمجھتا ہوں وہ کرنے کی ہے اور ہمارے ملک کے اندر اس کی بڑی ضرورت ہے کہ جس پارٹی کے احتجاج کے اندر جتنا نقصان ہو اس کا ازالہ جو ہے اسی پارٹی کی فنڈنگ سے کیا جائے، ورنہ ایسی جماعتوں کو مکمل طور پر بین کر دینا چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اگر سخت فیصلے کیے جائیں تو عوام
اداروں کے ساتھ کھڑی ہوگی یا پھر سے کسی مہاتما کی باتوں میں آ جائے گی؟ دیکھیں بلال بھائی، جس طریقے سے آپ نے بولا کہ جو بھی مظاہرے کے اندر نقصانات ہو وہ اس پارٹی سے لیا جائے، مجھے اس بات سے بات یاد آ گئی کہ تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کے احتجاجوں کے اندر انہیں 50 لاشوں کے تحفے بھی دیے گئے، ان کے اوپر ظلم و جبر کی انتہا کی گئی، جو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی والوں کو اگر وہ ظلم و جبر جو ہے وہ کھلی اسکرین پر اندھیرے کے اندر دکھا دیا جائے تو وہ پی ٹی آئی والے ان مظالم کو دیکھ کے ہی بھاگ جائیں، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں نے ان مظالم کو سہا بھی، اور وہ سہنے کے بعد انہیں کالعدم بھی قرار دیا گیا، ملک دشمن بھی قرار دیا گیا، انہیں فورتھ شیڈول میں بھی ڈالا گیا، شر پسند بھی یہی، دہشت گرد بھی یہی۔ خان صاحب اس وقت کہتے تھے کہ بھئی احتجاج نہیں کرنا چاہیے، روڈ پہ نہیں آنا چاہیے، خود 128 دن تک ڈی چوک میں جو ہے وہ باقاعدہ مجرے ہوتے رہے۔ پھر یوسف بھائی یہاں پر بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ عمران خان کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، عمران خان کے پارٹی کے لوگوں کے نام پر صحابہ کرام کی توہین کی گئی، لیکن کہیں سے کوئی آواز نہیں نظر آ رہی۔ عمران خان کے نام پر عمران خان کی خود کی توہینیں بھی ریکارڈ پر موجود ہیں، اس کے دیگر ورکروں کی توہین بھی ریکارڈ پر موجود ہے، لیکن وہی بات ہے کہ بلال بھائی اس پر آواز اٹھائے تو کون اٹھائے۔ ابھی ایک خاتون کی ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، وہ مرد نما خاتون ہے، آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو بھی، وہ اس طرح کھلے عام کہہ رہی ہے کہ اب اس کے خلاف اگر کوئی مولوی بولے گا تو وہ مولوی دہشت گرد بھی ہوگا، شدت پسند بھی ہوگا، اس کے بینک اکاؤنٹ بھی منجمد ہوں گے اور وہ فورتھ شیڈول میں بھی ڈال دیا جائے گا۔ کیوں بھائی کیوں ڈال دیا جائے گا؟ آپ فساد کی بات کر رہے ہو، آپ شدت پسندی کی بات کر رہے ہو، آپ لوگوں کو اکسا رہے ہو اس کے خلاف، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ یہاں پر یہی مسئلہ ہے، میں یہاں پر اس پروگرام کے آپ کے پروگرام کے توسط سے حکومت کو ریاستی اداروں کی جو توجہ ہے وہ اس طرف بھی مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک ترازو میں تولنا ہے سب کو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ہے اور اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ملک کی اہم سے اہم ترین چیزوں کو بھی نقصانات پہنچا رہی ہے تو انہیں جو ہے وہ کھلی ڈھیل دے دی جائے، بلکہ آپ نے اگر کوئی مذہبی جماعت بھی اس طریقے پر جتوں کی شکل میں اور پرتشدد واقعات میں ان پر بھی گرفت ہو۔ یہ جو ہمارے ملک کے اندر ابھی جو ریسنٹ جو واقعات ہوئے ایک ہفتے کے اندر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صوفی محمد کا جرم اس سے زیادہ تھا؟ لال مسجد کے شہداء کا جرم اس سے زیادہ تھا؟ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا جرم اس سے زیادہ تھا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساہیوال کے اندر قتل ہونے والے وہ بچوں کے سامنے جو والدین قتل کر دیے گئے، کیا ان کا جرم اس سے زیادہ تھا؟ کیا اس شہر کے اندر، کراچی شہر کے اندر، پیپلز پارٹی کے آخری جو دور حکومت گزرا اس کے 5 سالوں کے اندر شہریوں کو جس طرح قتل کیا گیا، کیا ان کا جرم اس سے زیادہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلال بھائی اس پر جو ہے وہ ریاستی اداروں کو اپنی پالیسی پر نظر کرنی ہوگی کہ میں اچھا آپ کو مزے کی بات یہ بتا دوں کہ مذہبی طبقہ ہر دور میں مار کھا کے، ہر دور میں ڈنڈے کھا کے، مار کھا کے، لاپتہ ہو کے، ہتھکڑیاں بیڑیاں پہن کے، ظلم و تشدد سہ کے، فورتھ شیڈول میں جا کے، ہر قسم کا ظلم سہنے کے بعد بھی پاکستان کے اداروں کے ساتھ آخری دم تک کھڑا رہتا ہے اور آخری دم تک کھڑا رہنے کے بعد اسی ملک کے اندر اپنی قبر بناتا ہے۔ مذہبی طبقہ ہمیشہ مخلص ملے گا آپ کو، اور ان سیاستدانوں کو آپ دیکھیں گے یہ لوٹ کھسوٹ کے کسی دوسرے ملک میں پہنچے ہوئے ہوں گے اور کسی دوسرے ملک میں پہنچنے سے پہلے یہاں پر گرفتاریوں کے ڈرامے ہوں گے، یہاں کے حالات خراب ہوں گے، یہاں کے ریاستی اداروں کو چیلنج کیا جاتا ہے، لیکن مذہبی طبقے میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی اداروں کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ یوسف بھائی آپ نے مذہبی بنیادوں پر بات کی، تو کیا میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، عمران خان سے زیادہ اچھی اور زیادہ بڑی فین فالوئنگ حافظ سعید کی نہیں ہے؟ حافظ سعید کو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہندوستان کے کہنے پر پابند کیا گیا، ایسا ہی ہوا؟ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی سازش تھی جو حافظ سعید کو پابند کیا گیا، لیکن ان کے لوگ تو روڈ پہ نہیں نظر آئے، احتجاج بھی نہیں کیا، کورٹ بھی نہیں گئے، انہوں نے اپیل بھی شاید کی ہوئی ہیں لیکن انہوں نے کورٹ کے باہر بھی کوئی احتجاج نہیں کیا، توڑ پھوڑ نہیں کی، دہشت گردی کے پیچھے وردی والی بات بھی نہیں کی، دہشت گردی کے پیچھے کسی کالے کوٹ کی بات بھی نہیں کی، کسی ہتھوڑے والے کی بھی بات نہیں کی۔ تو بلال بھائی حافظ سعید صاحب کی بات پہ آنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ نے بھی جو جملہ دہرایا نا کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی کی بات نہیں کی، اس نعرے میں پی ٹی آئی کے جو مختلف پروگرامز کے اندر یہ جو نعرے لگائے گئے اور جو گزشتہ دنوں میں جو حالات خراب ہوئے اور یہ نعرے سننے کو ملے، پی ٹی آئی کی بغل کے اندر ایک کالعدم جماعت
جس کو لیڈ کرنے والا باقاعدہ ایک ملک ہے، پڑوسی ملک، وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے، تو وہ کالعدم جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بغلوں کے پی اندر ٹی آئی خان کی صاحب وہ جماعت ایک سیٹ کی بنیاد پر گلگت میں پی ٹی آئی کی اتحادی ہے، خان صاحب کی بغلوں میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ملک بھر کے اندر حالات خراب کرنے میں ابھی جب ریکارڈ سامنے آئیں گے پتہ لگ جائے گا کہ وہ کالعدم جماعت کس حد تک ملوث ہے۔ اور ان تمام ویڈیوز کو جب آپ ان ویڈیوز کا جو حملے کیے گئے ہیں، چاہے وہ جی ایچ کیو پہ حملے ہوں، چاہے وہ موٹر وے کو آگ لگانا ہو، چاہے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہو، ان تمام تر ویڈیوز کے اندر مختلف زاویوں سے دیکھنے کے بعد ان ویڈیوز کو یہ شواہد مل رہے ہیں کہ اس کے اندر باقاعدہ وہ کالعدم جھوٹا ملوث ہے جو خان صاحب کی بغل کے اندر بیٹھا۔ اچھا یوسف بھائی، ملک کے اندر تو جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر تو بہت سارے لوگ گفتگو کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس ملک کے اندر ایسا امن لے کر آئے جس طرح کہ دوبارہ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا جو ایک خواب تھا کہ ایک پاکستان، ایک اسلامی اور ریاست مدینہ جیسا پاکستان ہو، تو ہم اس پاکستان کو دیکھ سکیں۔ دیکھتے رہیے گا ہمارے ساتھ VOT میڈیا، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔